हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो हमारा सफ़र चल रहा है मक्के में और अभी हम थक-हार के अपने होटल जा रहे थे आराम करने के लिए। क्योंकि अब हमें फ़जर के टाइम उठना था और हम चाहते थे कि हम सारी नमाज़ें बाजमात अदा करें। तो अब हम खाने से फ़ारिग होकर और आराम करने जा रहे थे। इसके बाद अब जो है ये सुबह का टाइम था, फ़जर की नमाज़ हमने अल्हम्दुलिल्लाह बाजमात अदा की थी और उसके बाद फिर हम रवाना हुए खाने के लिए क्योंकि हमें भूख लग रही थी। वहाँ हमने नाश्ता किया, फिर हमारे होटल और मक्का के दरमियान ये जगह थी जहाँ पर बहुत से कबूतर बैठे हुए थे और वहाँ पर किनारों पे जो इनका फूड होता है, जो इनका खाने को डाला जाता है, वो भी वो लोग वहाँ सेल कर रहे थे। तो वहाँ से हमने वो ख़रीदा और फिर बच्चों ने, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम सब ने वहाँ कबूतरों को दाना डाला। तो बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि दाना डाल रहे थे, तो जहाँ आप दाना डालते हैं वहाँ कबूतर इकट्ठे हुए जा रहे थे और काफ़ी अच्छा भी लग और रहा इसके था। और अलावा इनके दोस्त ने भी पैसे दिए थे कि उनकी तरफ से भी हम कबूतरों को दाना डालें, तो हमने उनकी तरफ से भी लेके कबूतरों को दाना डाला। उसके बाद हमने टैक्सी हायर की और हमने सोचा कि अब हम ज़ियारतों पे जाएं। ये हम जबल सौर पे आए थे और यहाँ भी काफ़ी लोग थे और ऊंचाई पे था, लेकिन बस हमने देखा और हम चले गए क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम ऊपर तक जाते और हमारी ख्वाहिश थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़ियारतें देख लें। यहाँ से चले तो उसके बाद अब हम अगली ज़ियारत की तरफ रवाना थे। ये बीच में मस्जिद आई, तो पहले तो हम समझे कि ये मस्जिद क़ुबा है, लेकिन फिर ड्राइवर ने बताया कि ये मस्जिद क़ुबा नहीं है, बल्कि मस्जिद क़ुबा जो है वो आगे आएगी। उसके बाद रास्ते में ये मिना का मुकाम पड़ा। ये मिना का मुकाम है जहाँ पर हाजी हज में आते हैं और यहाँ आके रहते हैं। ये हर तरफ जो है ये वाइट वाइट छतरियाँ सी लगी हुई थी और ये मुकाम था जहाँ हज के दौरान हाजी आते हैं और ठहरते हैं। उसके बाद हम गारे हिरा की तरफ रवाना हुए। गारे हिरा भी बहुत ऊंचा था और वहाँ पर काफ़ी लोग ऊपर तक जा रहे थे और चढ़ रहे थे, लेकिन वहाँ पे चढ़ने के लिए क्योंकि बहुत ऊंचाई पर है, तकरीबन डेढ़ से 2 घंटे चढ़ने में लगते हैं और 1.5 से 2 ही घंटे उतरने में लगते हैं क्योंकि ज़ाहिर है पहाड़ी है, बहुत पतला रास्ता है और बहुत एहतियात से चढ़ना और उतरना पड़ता है। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था। मेरा बेटा तो बहुत पीछे पड़ रहा था और उसका दिल बहुत चाह रहा था कि हम जाएं, लेकिन हम नहीं जा सके। फिर ये आ गई थी मस्जिद क़ुबा। ये मस्जिद क़ुबा जो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है, वहाँ पर हम पहुँचे। वहाँ पर हमने जाके 2 नफ़िल अदा किए। फिर हम वहाँ से निकल आए थे क्योंकि अब हमें जाना था मैदान अरफ़ात और जबल रहमत। जबल रहमत वो जगह है जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की माफ़ी अल्लाह पाक ने कबूल की थी और उसके साथ ही जो है वो मकाम अराफात है जहाँ पर हशर का मैदान लगेगा। तो पहले तो ये इस तरह था, यहाँ लोग चढ़ते थे ऊपर और ऊपर तक जाते थे उस मुकाम तक जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की माफ़ी कबूल हुई थी। लेकिन जब हम गए तो ये मकाम ऊपर जाने का रास्ता उन्होंने बंद किया हुआ था क्योंकि शायद कोई काम हो रहा था या क्या वजह थी। बहरहाल उन्होंने उसको ब्लॉक किया हुआ था। तो उसके बाद जो है ये है वो अराफात का एरिया जहाँ पे हशर का मैदान लगेगा। उसके बाद हम यहाँ से निकले तो रास्ते में जो है हमारी असर की अज़ान हो गई थी, तो वहाँ पर बीच में हाँ एक मस्जिद पड़ी, वहाँ हम रुके, वहाँ हमने नमाज़ अदा की और उसके बाद मस्जिद के बाहर भी कबूतर थे उस मस्जिद के बाहर, तो फिर वहाँ भी हमने थोड़ा सा दाना डाला और हम आगे चले। ये है वो कब्रिस्तान जहाँ पर हज़रत खतीजा की कब्र मुबारक है। वो तो काफ़ी अंदर थी, लेकिन ये जो है बाहर से ही नज़र आ रहा था। ये कब्रिस्तान था और देखिए किस तरह से सादा और सीधी कब्रें बनी हुई हैं, ना कोई कुतबा है, ना कोई तख्ती है, कुछ भी नहीं है। आजकल की तरह लोग जैसे पक्की कब्रें करवा लेते हैं, ऊंची-ऊंची करवा लेते हैं, कुतबे लगा देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए सीधी ज़मीन थी और 2 पत्थर रखे हुए थे। उसके बाद फिर हमने गाड़ी से ही वो हिस्सा देखा, वो जो आपको पीछे नज़र आ रहा है वाइट सा जो हिस्सा बना हुआ है, ये वो जगह है जहाँ पर हाजी आकर शैतान को कंकरियाँ मारते हैं। उसके बाद हमने काफ़ी जो है वो मकामात की ज़ियारत कर ली थी और अब हमारा मक्के की तरफ दोबारा रवानगी का इरादा था। वहाँ जाके हमने नमाज़ अदा की और नमाज़ अदा करने के बाद क्योंकि नमाज के दौरान बहुत ज़्यादा रश होता है, तो नमाज़ अदा करने के बाद वहीं पर क्लॉक टावर है और क्लॉक टावर के नीचे जो है नीचे वाले फ्लोर पे जो है वो मॉल बना हुआ है। तो हमने सोचा कि नमाज़ अदा करने के बाद पहले हम मॉल हो लेते हैं, जब तक जो है वो थोड़ा सा रश जो है वो कम हो जाता है नमाज़ों के बाद, क्योंकि लोग
پھر باہر نکل جاتے ہیں اور ہوٹل وغیرہ میں چلے جاتے ہیں تو پھر تھوڑی آسانی رہتی ہے۔ تو ہم نے کہا اتنی دیر ہم آدھا ایک گھنٹہ جو ہے مال میں گزار لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ ہم کعبے کی طرف جائیں گے، کیونکہ ہمارا ابھی دوبارہ وہاں جانے کا ارادہ تھا اور طواف کرنے کا ارادہ تھا، کیونکہ آج کی رات جو تھی وہ ہماری مکے میں آخری رات تھی اور کل صبح ہمیں مدینے کے لیے روانہ ہونا تھا۔ تو ہماری یہ خواہش تھی کہ ہم زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ مکہ میں گزار لیں۔ تو یہاں مال آ گئے تھے اور مال بھی کافی اچھا تھا، یہ بالکل ہی ساتھ ہی تھا مکے، جہاں پر مکے کا صحن ہے اس کے ساتھ ہی ایک کلاک ٹاور ہے، اس کے نیچے یہ سارا بنا ہوا ہے۔ تو ہم وہاں اندر آ گئے تھے، وہاں بھی بڑی خوبصورت خوبصورت پیاری پیاری دکانیں تھیں، یہ عطر کی شاپ تھی، ویسے وہاں ہر جگہ عطر کی شاپس تھیں، اور یہ تو کلاک ٹاور کے اندر تھی شاپ، اس کے علاوہ مکے کے ساتھ ہی صحن کے ساتھ ہی وہاں ایک اور بھی مال ہے جہاں پر ساری نیچے دکانیں بنی ہوئی ہیں، ہر چیز کی ہیں، عبائے وغیرہ مل جاتے ہیں، جانمازیں، تسبیحاں، عطر وغیرہ سب چیزیں مل جاتی ہیں۔ تو وہاں ہر جگہ سے عطر کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے اور بہت پیاری لگ رہی ہوتی ہے، اور یہ عطر بھی کافی اسٹرانگ ہوتے ہیں اور لانگ لاسٹنگ بھی ہوتے ہیں۔ تو وہاں ہر جگہ سے عطر کی خوشبو آ رہی تھی، تو ہم یہاں آ کر وہ عطر وغیرہ چیک کرنے لگے۔ اس کے بعد ہم دوسری دکان پر گئے، یہ جو ہے یہاں پر سارے طغرے وغیرہ تھے اور خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم وغیرہ کے اسٹرکچرز اور ماڈلز بنے ہوئے تھے، اور یہ جو مقام ابراہیم تھا اور یہ خانہ کعبہ کا جو اسٹرکچر بنا ہوا تھا انتہائی خوبصورت تھا اور بہت بڑا تھا۔ یہ آپ کو ویڈیو میں اتنا واضح نہیں پتہ چل رہا، لیکن یہ اچھا خاصا بڑا اور خوبصورت تھا، بہت پیارا لگ رہا تھا۔ جو مقام ابراہیم تھا وہ بھی بہت پیارا لگ رہا تھا، اور جو خانہ کعبہ کا جو ماڈل بنا ہوا تھا وہ بھی بہت پیارا لگ رہا تھا، اور یہ دونوں چیزیں بڑی بھی کافی تھیں اور ایکسپینسو بھی بہت تھیں۔ یہ جو تھا مقام ابراہیم یہ تقریباً 10,000 ریال کا تھا، جو کہ پاؤنڈز بنتے ہیں تقریباً 2,000 پاؤنڈ، اور یہ جو مکہ کا جو اسٹرکچر تھا اس کو اگر آپ اس کا اٹھائیں اس کو، تو اندر جو ہے وہ قرآن رکھا ہوا تھا۔ تو بہت پیاری تھیں یہاں چیزیں، سارے ماڈل اور طغرے سب اتنے پیارے لگ رہے تھے، سارے یہ ماڈلز بنائے ہوئے تھے، کچھ کرسٹلز میں تھے اور بہت ڈیٹیل میں اور خوبصورتی سے بنائے ہوئے، زیادہ تر گولڈن ہی تھے، ایک تھا جو سلور میں تھا لیکن زیادہ تر گولڈن اور بہت خوبصورت تھے۔ یہ دیکھیں خانہ کعبہ کا دروازہ بنا ہوا ہے، بہت پیارے لگ رہے تھے۔ ویسے یہاں پر زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ گولڈن میں ہی پسند کی جاتی ہیں، شاید یہاں عربی جو ہیں وہ گولڈن چیزوں کو پریفر کرتے ہیں، تو ہر جگہ جو ہے وہ آپ کو زیادہ تر گولڈن کلر کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو یہ جو ماڈلز بنے ہوئے تھے یہ بھی زیادہ تر گولڈن ہی تھے اور بہت پیارے بھی لگ رہے تھے۔ تو یہ سب ہم نے دیکھا، لیکن یہ کافی ایکسپینسو تھے۔ میں نے ایک لیا ہے چھوٹا سا، میں آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ، جو میں آپ کو رمضان کی ڈیکوریشن کروں گی اس میں دکھاؤں گی، کیونکہ میں نے اب اس کو نہیں نکالا ہے اور میرا رمضان میں ہی اس کو نکالنے کا ارادہ ہے، تو انشاءاللہ میں آپ سے وہ ضرور شیئر کروں گی۔ کرسٹل کا ہے وہ بھی، اور اس پہ خانہ کعبہ اور کلاک ٹاور بنا ہوا ہے، انتہائی خوبصورت ہے۔ اب یہ جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ تو سمجھ لیں کسی معجزے سے کم نہ ہوا۔ شاپنگ سے فارغ ہو کر جب ہم دوبارہ حرم گئے تو وہاں پر جو ہے وہ مکہ جو ہے وہ خالی کرایا جا رہا تھا، کیونکہ شاید کسی کنگ یا پرنس کو آ کے یہاں کا وزٹ کرنا تھا۔ تو پھر ہم وہیں تھے، ہم طواف کر رہے تھے، تو سبحان اللہ ہمارے سامنے ہمیں اتنی خوش نصیب سعادت نصیب ہوئی کہ ہمارے سامنے وہ آئے اور پھر خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا، اور یہ آپ یقین کریں جب دروازہ کھلا ہے تو ہر طرف سے اللہ اکبر کی آوازیں گونج اٹھیں۔ اس کے بعد پھر خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا، وہاں ایک لائٹ کھلی اور ہم لوگ سب تصویریں اور ویڈیو بنا رہے تھے اور بہت قریب سے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، جو کہ یقین نہیں آ رہا تھا، اور اس کے بعد اس کی دوسری لائٹ کھلی، تو بڑا ہی خوبصورت منظر تھا اور ہم نے یہ سب ریکارڈ کیا۔ اس کے بعد ہم نے وہاں ٹائم گزارا، کیونکہ پرنس کے آنے کی وجہ سے انہوں نے کافی حد تک خانہ کعبہ خالی کروا لیا تھا، اور جو لوگ طواف کر رہے تھے بس صرف ان کو وہاں رہنے کی اجازت تھی۔ چونکہ ہم بھی طواف کر رہے تھے تو اس لیے ہم بھی وہاں ٹھہر گئے تھے۔ پرنس کے جانے کے بعد جو ہے وہ کافی جو ہے خالی خالی تھا، اتنا خالی جتنا اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ایسا ہرگز بھی خالی نہیں ہوتا، کیونکہ اب وہاں بہت بہت رش ہوتا ہے، ہر وقت رش رہتا ہے، مطلب کہ کوئی بھی ایسا وقت نہیں ہوتا، خاص طور پہ نمازوں کی وقت تو بہت رش ہو جاتا ہے۔ پھر ہمیں موقع مل گیا، اچھا پھر میں نے اور میری بیٹی نے وہاں پر نفل نماز خانہ کعبہ کے سامنے ادا کی، کیونکہ اب خانہ کعبہ کے سامنے نماز نفل جو ہیں وہ ادا کرنے نہیں دیتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ تو ابھی موقع بہت اچھا تھا، تو ہم نے جو ہے وہاں پہ نوافل ادا کرے،
اور آپ یقین کریں میرا تو وہاں سے نکلنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ آج میری جو ہے یہاں پر لاسٹ نائٹ ہے اور صبح ہمیں یہاں سے چلا جانا ہے۔ رش بھی کم ہو گیا تھا تو بہت اچھا لگ رہا تھا، بہت ہی مزہ آ رہا تھا، اتنا ٹھنڈا اور صاف ستھرا فرش ہو رہا تھا، اور ہم نیچے وہاں فرش پہ ہی بیٹھ گئے تھے، اور خانہ کعبہ ہمارے سامنے تھا، اور بس ہم دعائیں کرے جا رہے تھے، اور بس دل چاہ رہا تھا کہ آج رات جو ہے وہ یہیں پہ گزر جائے۔ بہرحال ہم کافی دیر تک وہاں رہے، اور 1:30-2 بجے کے قریب ہم دوبارہ اپنے ہوٹل آ گئے تاکہ تھوڑا آرام کر لیں، اور کیونکہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ صبح کی فجر کی نماز بھی ہمیں باجماعت حرم میں ہی مل جائے، کیونکہ اس کے بعد یہ ہماری مکہ میں آخری جو ہے وہ نماز تھی، اور ہمیں پھر مدینے کے لیے نکل جانا تھا۔ تو ہمارے پاس بہت تھوڑا ٹائم تھا، اور ویسے بھی ہم وہاں تھے تو بہت تھوڑی دیر سوتے تھے، کیونکہ کوشش یہ ہوتی تھی کہ نمازوں سے پہلے وہاں پہنچ جائیں، کیونکہ رش بہت ہو جاتا تھا، اور زیادہ سے زیادہ عبادات کر لیں۔ تو وہاں ہم گئے، اس کے بعد وہاں سے فارغ ہونے کے بعد فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ مکہ ٹاور آ گئے۔ یہاں پر 4th فلور پہ جو ہے وہ فوڈ کورٹ بنا ہوا تھا، اور یہاں یہ ٹیسٹی پیلس سے ہم نے آرڈر کیا، اور کیونکہ ہمیں یہاں سے کھانا کھانے کے بعد اپنے ہوٹل جانا تھا، پیکنگ کرنی تھی، ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم تھا، کیونکہ 12 بجے کی ہماری ٹرین تھی، تو ہمیں 11 بجے ہوٹل سے چیک آؤٹ کر کے اسٹیشن پہنچنا تھا۔ تو پھر ہم نے سوچا یہاں سے ہم کھا پی کے فارغ ہو جاتے ہیں، اور تھکن بہت زیادہ ہو رہی تھی، کیونکہ ہم راتوں کو نیند بھی بہت زیادہ نہیں لے رہے تھے۔ تو پہلے تو ہمارا ارادہ تھا کہ ہم تھوڑی سی زیارتوں کو پہ اور چلے جائیں گے، دیکھ لیں گے، لیکن یقین کریں کہ ہوٹل پہ جانے کے بعد ہماری ہمت بالکل بھی نہیں ہوئی، اور ہم نے تھوڑا سا ریسٹ کیا 1-2 گھنٹے، اور پھر ہم لوگ تیار ہو کے 11 بجے قریب ہم نے چیک آؤٹ کر دیا۔ چیک آؤٹ کرنے کے بعد اب یہ سفر ہے مدینے کی طرف۔ 4 گھنٹے کا سفر تھا، ہم نے ٹیکسی ہائر کی، اور ہم 4 گھنٹے کا سفر کر کے مدینہ پہنچ گئے تھے۔ یہ وہ ہوٹل ہم نے پہلے ہی بک کر لیا تھا۔ یہ ہوٹل جو ہے مکہ کے ہوٹل سے کافی مہنگا تھا۔ اچھا، انٹرنس تو بہت اچھی تھی، بہت اچھا لگا گھس کے، بہت اچھا لگا، اتنی پیاری عطر کی خوشبو آ رہی تھی، اور بہت اچھا لگا، دل بہت خوش ہوا۔ تو یہاں ہم جو ہے یہ کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کے یہ لوگ جو ہیں وہ چابی وغیرہ لے رہے تھے، ساری ڈیٹیلز بتا رہے تھے، وہ کنفرمیشن کر رہے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں اپنے روم میں جانا تھا۔ 4 گھنٹے کا سفر ہم طے کر کے آئے تھے، لیکن ہمیں بالکل بھی پتہ نہیں چلا یہ 4 گھنٹے کس طرح ماشاءاللہ سے گزر گئے، اور ہم بہت جلدی پتہ بھی نہیں چلا، اور ہم لوگ الحمدللہ مدینہ پہنچ گئے تھے، اور اب ہم لوگ چابی لے کے اپنے روم کی طرف جا رہے تھے، اور روم میں بس ہمیں اپنا سامان رکھنا تھا، تھوڑا فریش ہونا تھا، اور ہمارا ارادہ تھا کہ بس اب ہم فوراً ہی مسجد نبوی جائیں گے۔ جب ہم نے اپنا کمرہ کھولا تو مجھے تو بالکل بھی پسند نہیں آیا، حالانکہ یہ ہوٹل جو ہے وہ مکہ کے ہوٹل سے ایکسپینسو تھا، لیکن مکہ کا ہوٹل جو ہے وہ کافی اس سے بڑا بھی تھا، وہاں بھی 4 بیڈ تھے، لیکن وہ کافی بڑا تھا۔ پھر جب ہم نیچے اترے تو یہاں پر ان کی کوئی نیشنل ڈے تھا یا کچھ ایسے ہی کوئی سلسلہ تھا، تو نیچے ہوٹل میں جو ہے وہ کیک کٹا تھا، اور سب کو کیک بانٹے جا رہے تھے، اور یہ ہم اب اپنے ہوٹل سے نکلے ہی تھے، 1 یا 2 منٹ کی واک کے بعد یہ مسجد نبوی کا صحن شروع ہو گیا تھا، اور جب ہمیں یہ اپنی آنکھوں سے یہ سفید سفید چھتریاں دیکھی ہیں تو یہ اب یقین کریں کہ مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا، جو میں اذان میں اور تصویروں میں یا کہیں اور دیکھتی آ رہی ہوں، یہ آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ بہت خوبصورت اور بہت پیاری لگ رہی تھیں، ساری چھتریاں کھلی ہوئی تھیں، اور بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے بعد نماز کا وقت ہو گیا تھا، ہم نے نماز باہر ادا کی تھی، کیونکہ مسجد جو ہے وہ اندر سے بھر گئی تھی، عورتوں کا پورشن الگ تھا اور جینٹس کا پورشن الگ تھا۔ مسجد کے نماز کے بعد جو ہے وہ 80% جو ہے مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ جب مسجد سے رش تھوڑا کم ہو گیا تو پھر ہم اندر آ گئے تھے، اور پھر اندر کے آ کے یہ مناظر جو ہیں وہ ریکارڈ کیے اور اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور بہت اچھے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے وہ اندر کی مسجد جو ہے خالی کروا لی، اور اس کے یہ دروازے بند کر دیے۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن اب رش کی وجہ سے، یا یہ بھی کہتے ہیں کہ لوگ پھر اندر ہی سو جاتے تھے، تو اس وجہ سے اب وہ بند کر دیتے ہیں، اور پھر اگلی نماز کے وقت جو ہے وہ کھولے جاتے ہیں۔ تو جب دروازے بند ہو گئے تو اس کے باہر کھڑے ہو کے ہم نے تصویریں لیں۔ اب یہ جو مناظر دیکھ رہے ہیں، یہ مناظر جو ہیں وہ ریاض الجنہ کے ہیں۔ یہاں پر اب وہ حساب نہیں ہے جیسے پہلے ہوتا تھا کہ جب آپ کا دل چاہے آپ جا کے زیارت کر لیں، بلکہ اب سلسلہ کچھ یوں ہے کہ سب کو اپنے اپنے فون پہ علیحدہ علیحدہ ایک ایپ ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا ہے، اور یہاں کا اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے۔ ریاض الجنہ کا زیارت کرنے کے لیے اپوائنٹمنٹ لینا
لینا بالکل بھی آسان نہیں ہے، بہت مشکل سے ملتا ہے، آپ کو مستقل دیکھنا پڑتا ہے کہ کسی بھی وقت مل سکتا ہے، کیونکہ جب آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو عموماً وہ سارے سلاٹ جو ہیں وہ بک آ رہے ہوتے ہیں۔ تو خیر الحمدللہ مجھے اور میری بیٹی کو وہاں کا اپائنٹمنٹ مل گیا تھا، اور رات کے 11:30 بجے کا اپائنٹمنٹ ملا تھا، اور وہاں بہت لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہیں، تو ہم 10:30 بجے سے جا کر وہاں پر لگ گئے تھے۔ اللہ اللہ کر کے نمبر آیا، صرف 5 منٹ رہ گئے تھے، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ہمیں زیارت کرنے کو نہیں ملے گی، لیکن بس اللہ کا حکم تھا اور ہمارا نصیب تھا کہ ہم وہاں چلے گئے، اور بہت آگے تک گئے، وہاں ہم نے نوافل ادا کیے، دعائیں مانگی، اور پھر ہم لوگ باہر آ گئے۔ پھر جس دروازے سے انہوں نے ہمیں باہر نکالا تھا تو وہاں نکلتے ہی سامنے ہی گنبد خضرا تھا۔ میں تو وہیں بیٹھ گئی، اور میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں وہاں سامنے سے اٹھوں، میرا دل چاہ رہا تھا میں یہیں سو جاؤں، پوری رات یہیں گزاروں اور صبح اٹھ کے پھر نماز ادا کروں۔ لیکن خیر پھر ہم ہوٹل چلے گئے تھے، اور رات کافی ہو گئی تھی، تقریباً جو ہے وہ 1:30 بج گیا تھا۔ پھر ہمیں یہ تھا کہ ہم صبح جو ہے وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھیں گے اور باجماعت انشاءاللہ نماز ادا کریں گے، اور وہاں کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر ہمیں وہاں سے 12 بجے چیک آؤٹ کرنا تھا۔ وہاں ہم نے جا کے نماز ادا کری، اس کے بعد جو ہے یہ مردوں کا پورشن تھا، یہ باب الجنہ تھا، یہاں پر صرف مرد جا سکتے تھے، لیکن ان کو یہاں ٹھہرنے کی یا نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو میرے ہسبینڈ اور دونوں بچے جو ہیں وہ اس طرف سے گئے، اور بس وہاں یہاں سے آپ گزرتے ہیں، گزرتے جاتے ہیں، سلام کرتے جاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، رکنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ صبح کا منظر تھا، تو میں اور میری بیٹی تو ہوٹل میں ہی تھے، لیکن میری بیٹی کی یہ بہت زیادہ خواہش تھی کہ پاپا کہ صرف یہ چھتریاں کھلی ہوئی ہیں، میں ان کو بند بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو صبح کے ٹائم کیونکہ موسم اچھا تھا، دھوپ تھی، تو وہ چھتریاں بند تھیں، تو پھر انہوں نے تصویریں لے لیں کہ چلو تم یہ تصویریں دیکھ لو کہ کس طرح یہ چھتریاں بند ہوئی ہوئی لگتی ہیں۔ اس کے بعد ہوٹل میں ہی ہمارا جو ہے وہ بریک فاسٹ تھا، تو وہاں سے فارغ ہونے کے بعد ہم نے سوچا کہ پہلے بریک فاسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے کمرے میں جائیں گے۔ 7 بجے جو ہے وہ بریک فاسٹ شروع ہونا تھا، ہم گئے تو لوگ آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن ابھی پراپر طریقے سے لائٹیں وغیرہ نہیں کھلی تھیں۔ تو پھر میں نے سوچا ابھی اچھا موقع ہے، چلو تھوڑی سی ریکارڈنگ کر لوں، اور پھر اس کے بعد تو رش بہت زیادہ ہو جائے گا اور پھر میں نہیں کر پاؤں گی۔ تو ابھی صحیح طرح سے شروعات نہیں ہوئی تھی، جو تھوڑے سے لوگ تھے انہوں نے ہی شروع کیا تھا، تو پھر میں نے تھوڑی سی آپ لوگوں کے لیے ریکارڈنگ کری، کافی اچھا تھا۔ اور وہاں جب ہم تھے تو ہمیں بریک فاسٹ میں یا کھانے میں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی، کیونکہ مسلم ملک تھا اور حرام اور حلال کا کوئی چکر نہیں تھا، تو ہم جو بھی ہے بڑے بے فکر ہو کے کھاتے تھے۔ تو وہاں پر بوائل ایگس تھے، آملیٹس تھے، چکن اور لیمب کے ساتھ یہ ویجیٹیبل مکس تھیں، اور ظاہر ہے یہ عربیوں کی ڈشیں تھیں، یہ تھوڑے پیزا ٹائپ کے چھوٹے چھوٹے بن تھے، اوپر سے ٹاپنگ ہوئی ہوئی تھی، پیزے کی طرح تھے، یہ میش پوٹیٹوز تھے، اور یہ پتہ نہیں کیا تھا، میں نے تو ٹیسٹ ہی نہیں کیا، لیکن یہ کوفتے ٹائپ کی کوئی چیز لگ رہی تھی، اور باقی پھر یہ سیلڈ بار بنا ہوا تھا۔ تو مطلب کافی اچھا ناشتہ تھا، اور کر کے کافی مزہ بھی آیا، بہت اچھا لگا۔ تو ہم نے یہاں ڈٹ کے ناشتہ کیا، اور اب ہمیں ارادہ تھا کہ یہاں مدینے میں بھی کافی زیارتیں ہیں، ہم وہاں جائیں گے، لیکن کیونکہ ہم ظاہر ہے کل ہی ایک دن پہلے ہی آئے تھے 4 گھنٹے کا سفر کر کے، پھر ہم رات بھی ہم نے کافی دیر تک وہاں گزاری تھی، ہم تھوڑی دیر سوئے تھے، پھر ہم فجر کے لیے اٹھ گئے تھے، اور پھر ہم ناشتہ کر رہے تھے۔ تو ارادہ تو تھا، لیکن جب اب ہوٹل پہ گئے اور ہم ریسٹ کرنے لیٹے ہیں تو پھر ہم سے اٹھا ہی نہیں گیا۔ تو پھر ہمیں یہ تھا کہ انشاءاللہ اللہ نے اگر زندگی دی اور ہمیں پھر موقع ملا تو ہم پھر بعد میں آئیں گے اور زیارتیں کریں گے، اور بس ابھی ہم تھوڑا ریسٹ کر کے چیک آؤٹ کریں گے اور ہم اسٹیشن کی طرف جائیں گے۔ یہاں ہم اسٹیشن آ گئے تھے، اور یہاں کا اسٹیشن کافی اچھا تھا، اور یہ بلٹ ٹرینز تھیں، کافی فاسٹ تھیں۔ یہ واپسی کا سفر جو ہے مدینے سے مکہ کا سفر جو ہے یہ 4 گھنٹے میں نہیں بلکہ 2 گھنٹے میں طے کرتی ہیں، فٹافٹ پہنچا دیتی ہیں۔ تو ٹرینز بھی کافی لگژری اور بہت اچھی تھیں، اور بہت آرام سے ہم پہنچ گئے، 2 گھنٹے کس طرح گزرے پتہ ہی نہیں چلا، اور بہت آرام سے، بہت ریلیکسنگ سیٹ تھی، بہت اچھی تھی۔ اب ہم جدہ پہنچ چکے تھے، اور صبح ہمارے 11:45 کی فلائٹ تھی، اور ہمیں 8 بجے ایئرپورٹ پہنچ جانا تھا۔ تو آپ اس سفر میں میرے ساتھ رہے، میرے ساتھ مکہ اور مدینہ گھوما، جس طرح مجھے بہت مزہ آیا، امید ہے کہ آپ کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو پلیز اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ، اور اس دعا کے ساتھ اجازت لوں گی کہ اللہ پاک میرے عمرے کو اور میری تمام محنت اور کوششوں کو قبول کرے، اور آپ سب کو یہاں آنے کی سعادت نصیب کرے، اور آپ کی اور میری تمام دعاؤں کو مکہ مدینہ والوں کی دعاؤں میں شامل کر کے کن کہہ دے، آمین۔ تو یہ جناب ہم آ گئے تھے اپنے مانچسٹر کے ایئرپورٹ پہ، اور اب گھر کی طرف روانہ تھے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔